अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल अवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है वो पगली दिल की मलका, जिसकी मुसन्निफ़ा है अरबाब चंदा। उम्मीद करते हैं ये नॉवल आपको बहुत पसंद आएगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अच्छी लग रही है ना। इसने खुद ही रिंग पहनकर इस हाथ उसके सामने हिलाते हुए राय मांगी तो सुभान ने एक नज़र रिंग को देखा जो इसे भी पसंद आई थी। फिर इसे देखा जो मुस्कुराते चेहरे के साथ मुंतज़िर नज़रों से उसे ही देख रही थी। सुभान का दिल चाहा कि इसे खरी खरी सुना दे, लेकिन इसके मासूम चेहरे को देखते हुए कोई भी सख्त सुस्त बात कहने से खुद को बाज रखा और महज इस बात में सर हिला दिया। बदले में इसकी मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। इसकी खुशी तो देखने के लायक थी। अंगूठी को गोल गोल घुमाते हुए वो इसका पोस्टमार्टम करने लगी। सुभान तो इसके चेहरे पर फैली खुशी के रंगों को देखकर मबहूत रह गया, क्योंकि वो हंसती हुई और भी हंसी लगी थी। न जाने क्यों इसका दिल बेईमान होने लगा। फिर इसे खामोश देखकर सुभान को शरारत सूझी। वैसे और क्या क्या लिखा है इस डायरी में? सुभान ने बात को शुरू करने की गर्ज से कहा तो वो चौंकी। और तो बहुत कुछ लिखा है, पर मैं आज ही तो सारी नहीं पढ़ सकती ना, बाकी कल पढ़ लूँगी। फ़िलहाल तो मुझे नींद आ रही है। कल भी अम्मा ने सवेरे ही उठाकर बिठा दिया था, नींद भी नहीं पूरी होने दी, इसलिए अब तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं। थकन ज़दा अंदाज में कहते हुए इसने आखिर में बाकायदा अंगड़ाई ली तो सुभान को इस पर बेहद दर्जा गुस्सा आया। इस मरतबा तो इसका दिल चाहा कि वो उसका ही सर फोड़ दे या फिर वो डायरी ही उठाकर फाड़ दे जो असल फसाद की जड़ थी। नींद आ रही है मोहतरमा को, थोड़ा आगे ही पढ़ लेती, शायद कोई काम की बात अक्ल शरीफ में आ जाती। इसे सुकून से लेटने की तैयारी करते देखकर वो गुस्से से बड़बड़ाया। आपने मुझसे कुछ कहा? तकिया दुरुस्त करते हुए वो चौंकी। नहीं, खुद से कहा, उसने दांत पीसते हुए जवाब दिया। मुंह फिर से फूल गया था, जिस पर वो अपनी नींद के गलबे के बायस गौर न कर सकी, या शायद उसमें इतनी अक्ल ही नहीं थी। ओ खैर, बाकी बातें कल कर लीजिएगा। आपको भी नींद आ रही होगी ना, इसलिए अब आप भी सो जाइए। यहाँ नसीब सो गए हैं और इसे मेरे सोने की पड़ी है। वो फिर से बड़बड़ाया। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, सो जाओ तुम। हद दर्जे बेजारियत से जवाब देता वो खड़ा हो गया। फिर वो जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि इसने इसका हाथ पकड़ लिया। सुभान ने हैरत से इसे देखा। दिल किसी खुशगवार एहसास के तहत बिल्लियों उछलने लगा। शायद कोई पुरकैफ हमला वो अभी बोलेगी या माजरत करके प्यार से इसे मनाएगा। इस खुशकिन एहसास के तहत वो इसके पंखड़ी जैसे लबों के हिलने का मुंतज़र था। आप प्लीज़ मुझे सुबह ज़रा जल्दी उठा दीजिएगा। वो क्या है ना कि कल सुबह 10:30 बजे PTV पाकिस्तान के मैच की हाईलाइट्स दिखाई जाएंगी, जिसमें शाहिद अफरीदी ने क्या जमकर ज़बरदस्त छक्के मारे थे। पता है, पूरी सेंचुरी की थी बूम ने। मैं मिस नहीं करना चाहती, इसलिए अगर मेरी जल्दी आँख ना खुले तो उठा दीजिएगा। उठा देंगे ना। एक नया एटम बम फोड़कर वो कितने आराम से इसे ताकीद कर रही थी, जैसे वो इसका शोहर नहीं शोफर हो। सुभान बेचारा सर पीट कर रह गया। इसका दिल चाहा कि कोई भारी भरकम पत्थर उठाकर इसके सर पर दे मारे और हमेशा के लिए इस अजाब से छुटकारा पा ले। लोगों का शादी के सालों बाद ये हाल होता है, जबकि इसका दिल तो शादी की पहली रात ही को उकता गया था। फिर इसने इंतहाई तफसीली सुर्ख नज़रों से इसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखा, जिसे इसने सुभान के भभूका चेहरे पर नज़र डालते ही छोड़ दिया। ओके, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। इसे कुछ विशेष देकर बिना जवाब की परवाह किए वो कम्बल सर तक तान कर आंखें मूंद गई, जबकि सुभान को लगा वो इसके जले पर नमक छिड़क रही हो। सुभान ने इस कदर सुलगती नज़रों से इसे देखा जैसे अपनी निगाहों की तपिश से ही इसे भस्म करने का इरादा हो। बिना लिबास तब्दील किए, बिना ज़ेवर उतारे, बल्कि यूं ही बनी सवरी पूरे सिंगार समेत इसके सब्र का कड़ा इम्तहान लेती वो कितने आराम से सो गई थी। फिर वो इस पर लानत भेजता बेड की दूसरी साइड पर आके बैठ गया। कई लम्हे बालों को मुट्ठी में जकड़े वो अपने ज़ाया और नुकसान का हिसाब किताब करता रहा। फिर एक नज़र साइड पर देखा, जहाँ वो जालिम हरजाई सीढ़ी दर सीढ़ी नींद के अंधेरे खंडरों में उतर चुकी थी। इसे नए सिरे से गुस्सा आने लगा। फिर लाइट बुझाकर वो जलता कुड़ता खुद भी लेट गया। ये थी इनकी गोल्डन नाइट, जो एक जालिम हरजाई के बेफिक्री से सोते जबकि दूसरे मजलूम के मुस्तकबिल की फ़िक्र में रोते रोते गुजर गई। सारी रात इसकी आंखों में गुजर गई। ना जाने रात के कौन से पहर नींद इस पर मेहरबान हुई थी। ट्रेन तेज़ी से इसके करीब आती जा रही थी और वो खुद को रेल की पट्टी पर बैठा बेबस महसूस कर रहा था। सुनिए, उठ जाइए प्लीज़।
دیکھیے اٹھ جائیے پلیز پلیز، ایسا مت کیجیے۔ کتنی ہی نسوانی آوازیں اس کے تعاقب میں تھیں۔ ٹرین اور بھی نزدیک آ گئی تھی۔ وہ خود بھی ہٹنا چاہتا تھا، بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ خود میں ایسا کرنے کی طاقت نہیں کر پا رہا تھا۔ اٹھ جائیے نا پلیز، آخر آپ سنتے کیوں نہیں؟ پھر سے وہی آوازیں اسے جھنجھوڑنے لگی، لیکن اس کے پاؤں جیسے بیڑیوں میں جکڑے جا چکے تھے۔ پھر اچانک ٹرین بے حد نزدیک آ گئی اور وہیں بیٹھا رہا۔ مسلسل الارم بجاتی ٹرین میں سے ریڈ جھنڈی کو تیزی سے لہراتا ہوا وہ شخص نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا۔ پھر طوفان کسی تیزی سے آتی ٹرین کا وہ زوردار دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ پسینے میں پوری طرح شرابور، سینے پر دونوں ہاتھ رکھے وہ پرسکون ہی تو لیٹا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں بے حد تیز تھیں۔ اس نے غور کرنے کی کوشش کی، کہیں کوئی شور، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ ہر طرف ایک سکون آور خاموشی تھی۔ اٹھ بھی جائیے نہ پلیز، کب سے اٹھا رہی ہوں، آخر آپ سنتے کیوں نہیں؟ اس کا دماغ پیچیدگیوں میں پھنسا تھا کہ پھر سے وہی مانوس سی نسوانی آواز قریب ہی کہیں ابھری۔ کندھے پر انگلیوں کا دباؤ محسوس ہوا، دھندلی سی آنکھوں میں جھلملاتا وہ عکس اس نے اعصاب کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ وہ شور کی دنیا میں لوٹا۔ ہائے اللہ، مجھے تو ان کا نام بھی نہیں پتا، اب کیسے اٹھاؤں گی؟ سادہ لباس میں وہ جانی پہچانی سی اس کے سر پر کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ سبحان نے مکمل میں ہوش میں آتے ہی اسے حیران اور پریشان دیکھ کر پوچھا۔ فجر کی اذان ہو گئی ہے، اس نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے پہلی بار مختصراً جواب دیا۔ پھر میں کیا کروں؟ سبحان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پھر کیا، مجھے نماز پڑھنی ہے، ٹائم نکلا جا رہا ہے، اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پڑھ لو، میں نے منع کیا ہے؟ وہ ابھی بھی نہیں سمجھا تھا۔ کیسے پڑھ لوں؟ جائے نماز تو ہے ہی نہیں، اسی لیے تو آپ کو اٹھا رہی تھی، پر آپ سن ہی نہیں پا رہے تھے۔ اب جلدی سے مجھے جائے نماز لا کر دیجیے، ورنہ میری نماز قضا ہو جائے گی اور اماں بھی بہت ڈانٹیں گی۔ عادت کے مطابق تفصیل سے جواب دیتے ہوئے اس نے اسے جگانے کا مقصد بتایا تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ یعنی محض اس لیے اس کی نیند خراب کی تھی جو مشکل آخری پہر ہی سو پایا تھا، جبکہ وہ محترمہ تو جی بھر کے اپنی نیند پوری کر چلی تھیں۔ پھر بنا جواب دیے وہ غصے سے کمبل ہٹا کر اٹھا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ دونوں پٹوا کرنے کے بعد اس نے نیند بھری آنکھوں سے پوری وارڈروب کو کھڑے کھڑے کھنگالا، پھر آخری کیبن میں سے جائے نماز نظر آ گیا۔ جائے نماز نکال کر اسے تھمایا اور خود فوراً بستر پر آ کر اوندھے منہ گر گیا اور اس کی والی سائڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر منہ پر رکھ لیا تھا کہ آرام سے سو سکے۔ لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہ پھر سے اس کے سر پر آ دھمکی تھی اور اب اس کے بازو کو ہچکولے دیتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ اب کیا ہے؟ سبحان کو اپنی قسمت اور نیند دونوں کے خراب ہونے پر شدید غصہ آ گیا۔ اگرچہ وہ اب تک ضبط کا مظاہرہ کرتا آیا تھا، تاہم اس مرتبہ وہ قدرے تشنگی سے دھاڑا۔ لو کر لو بات، آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ اذانیں بھی کب کو ختم ہو گئی؟ پتہ ہے بابا کہتے ہیں کہ مردوں کو باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، لیکن آپ تو کافی لیٹ ہو گئے، چلیے شاباش اٹھیے اور جلدی سے نماز پڑھنے جائیے۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹنے ہوئے نماز کے لیے اکسانے لگی۔ سبحان اگرچہ 5 وقت کا پابند نمازی نہیں تھا، لیکن فجر کی نماز ضرور ادا کرتا تھا۔ آج نماز پر نیند غالب آ رہی تھی، اس لیے وہ آہستی کر رہا تھا، لیکن پھر اس ضدی لڑکی کے سامنے ایک نہ چلی اور اس نے سبحان کو اٹھا کر ہی دم لیا۔ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے وہ پاؤں میں چپل اڑس کر نماز کے لیے نکل گیا۔ وہ واش روم سے نہا کر نکلا تو اسے اٹیچی کیس کے ساتھ دھینکا مشتی کرتا پایا، جو کبھی اس اٹیچی کو مکوں اور کبھی تھپڑوں سے پیٹ رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی کھل نہیں رہا تھا۔ بیزاریت اور نیم غصے کے باوجود اس کا چہرہ اس قدر کھل رہا تھا کہ کچھ پل کے لیے تو سبحان ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ پھر وہ اس کی مدد خیال سے آگے بڑھا ہی تھا کہ رک گیا اور دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ انوکھی سی خواہش دل میں ابھری کہ وہ اسے خود مخاطب کرے، نہ جانے کیوں کل رات سے اس کا انداز تخاطب جو لفظ سنیے سے شروع ہوتا تھا اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ سنیے جی، سبحان کی منشا کے مطابق وہ اسے پکار رہی تھی۔ سبحان کا دل جھوم اٹھا۔ کہیے جی، اس نے شرٹ کے کف لنکس کرتے ہوئے لاپرواہی اور سنجیدگی سے جواب دیا۔ یہ اٹیچی کیس کھول دیجیے نا، میرے سارے کپڑے اس کے اندر ہیں، میں کب سے کوشش کر رہی ہوں پر یہ منحوس کھل کے نہیں دے رہا، آپ پلیز میری مدد کر دیجیے نا۔
اس نے بے حد پیار سے التجا کی تو سبحان خاموشی سے مسکراتا ہوا اٹیچی کی دوسری سائڈ پر اس کے بالکل سامنے لیکن بے حد قریب بیٹھ گیا۔ درمیان میں محض اٹیچی کا ہی فاصلہ تھا۔ نمبر بولو، سبحان نے اٹیچی کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لو کر لو بات، آپ بھی کمال کرتے ہیں، نمبر یاد ہوتا تو کیا میں آپ سے مدد مانگتی؟ اپنے طور پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سبحان کی بات کا مذاق اڑا رہی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میڈم شاید آپ کو پتہ نہیں یہ آٹومیٹک ہے، بنا کوڈ لگائے میں تو کیا اس سے کوئی مکینک بھی نہیں کھول سکتا، اس لیے برائے مہربانی اگر آپ کے پاس ایک عدد دماغ ہے تو اس پر زور ڈالیں، زیادہ نہ صحیح لیکن پہلے 3 نمبرز تو یاد کرنے کی کوشش کرو، ادروائز یہ نہیں کھلنے والا۔ آئی بات سمجھ میں؟ سبحان نے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے واضح الفاظ میں طنز کیا تھا، لیکن وہ تو واقعی عقل سے پیدل تھی، اس کا طنز خاک سمجھتی الٹا پریشان ہو گئی۔ وہ تو میں بھول گئی، لیکن ارے یاد آیا، شاید 6 to 4 ہے۔ مرجھائے چہرے کے ساتھ کچھ پل کی خاموشی کے بعد وہ یکدم یاد آنے پر گرم جوشی سے بتانے لگی۔ تب سبحان نے شکر کا کلمہ پڑھا اور نمبرز اپلائی کرنے لگا۔ ارے نہیں، یہ والا نہیں، آئی تھنک 246۔ وہ ابھی نمبر گھما ہی رہا تھا کہ اس نے سبحان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے روک دیا۔ سبحان نے تعصب سے سر ہلایا اور ایک گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کو بتایا گیا نیا نمبر نئے سرے سے اپلائی کرنے لگا۔ نہیں، شاید یہ والا بھی نہیں ہے، مجھے لگتا ہے 462 تھا۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ روکا، تاہم اس مرتبہ سبحان کو غصہ آ گیا۔ I'm sorry، شاید مجھے ٹھیک طرح سے یاد نہیں، لیکن اتنا یاد ہے کہ انہی تینوں نمبروں میں سے کوئی نمبر ہے۔ سبحان کے چہرے کے بگڑے تاثرات پر نظر ڈالتے ہوئے وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے وضاحت دینے لگی، لیکن سبحان اس کا جواب سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ What rubbish! اتنی ڈفر ہو کیا؟ تم کو 3 نمبرز یاد نہیں رکھ سکتی؟ سبحان نے اٹیچی بیڈ کی دوسری سائڈ پر اچھالتے ہوئے غصے سے کہا تو وہ سہم گئی۔ یاد تو ہے، بس سیکوینس بھول گئی ہوں۔ اور آپ بھی کمال کرتے ہیں، اتنے ہٹے کٹے ہو کر ایک اٹیچی نہیں کھول سکتے۔ آپ تو اتنی باڈی بلڈر ہیں، ذرا سا بٹن دبائیں کہ کھل جائے گا، خواہ مخواہ مجھ پر چلا رہے ہیں۔ وہ معصوم بنتے ہوئے اپنا جرم چھپا کر اس کی فٹ اینڈ اسٹراننگ کسرٹی جسم کو نشانہ بناتے ہوئے نیا مشورہ دے گئی۔ فی الحال تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ تمہارا گلا ہی دبا دوں تاکہ قصہ تمام ہو۔ جس کم جہاں پاک، اسے بے تحاشا غصے سے گھورتا ہوا وہ دل کی خواہش دل میں دبا گیا۔ پھر ہاتھ سے اٹیچی گھسیٹ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ نئے سرے سے کوشش کرنے لگا۔ بالآخر 15 منٹ کی جان توڑ مشقت کے بعد وہ اس زیبل کو کھولنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اسی طرح خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے ہو کر بالوں میں برش کرنے لگا، لیکن نظریں آئینے میں واضح نظر آتے اس کے قملی وجود پر مرکوز تھیں، جو اب یکے بعد دیگرے بیڈ پر کپڑوں کا ڈھیر لگا رہی تھی۔ سنیے، ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ہینگ شدہ سوٹ تھامے وہ پھر سے اسے پکار رہی تھی۔ فرمائیے۔ بنا مڑے ہی وہ سبحان تیزی سے بالوں میں برش چلاتا آئینے میں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ نے اپنا نام تو نہیں بتایا؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں؟ لو کر لو بات، مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ بتا دیجئے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ ماتھے پر ہاتھ مار کر اپنی غلطی مانتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ذل سبحان، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ارے واہ بابا کی طرح آپ کے نام کے اینڈ میں بھی نون آتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے نا، جیسے پان کی دکان، آلو والا نان، بیسن والا نان، مائی فیوریٹ۔ اپنی ہی بات کا مزہ لیتے ہوئے خود تالی بجا کر ہنسنے لگی۔ تاہم جس طرح اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں کے نام لے کر قافیوں کی ٹانگ توڑی تھی، اس پر سبحان کو بھی ہنسی آ گئی۔ غصہ منٹوں میں انچھوڑ ہو گیا۔ جو بھی تھا وہ تھی دلچسپ، اور اس سے یہ بھی زیادہ مزے کی اس کی بنا سر پیر کی باتیں تھی۔ برش کے بعد سبحان پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر وہیں ڈریسنگ سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے اسے دلچسپی سے دیکھا۔ بائی دا وے میڈم، آپ نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ واٹ از یور نیم؟ سبحان نے بڑی شوقی سے پوچھا۔ میرا نام پلوا شاہ ہے۔ ویری ویل، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ سبحان نے اس کی اور نام کی مشترکہ تعریف کی تو وہ شرمانے کے بجائے فخر سے مسکرا دی۔ تاہم سبحان کی یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ شاید وہ دونوں دنیا کے پہلے میاں بیوی تھے جو شادی کے بعد ایک دوسرے سے متعارف ہو رہے تھے۔ کتنے مزے کی سچویشن تھی، یعنی ان کی شادی بھی عجیب تھی اور وہ دونوں خود بھی۔ یہ سوچ کر وہ آپ ہی مسکرا دیا۔
اگلے دن اصولاً تو ان کا ولیمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ولیمہ 2 ماہ کی تاخیر کے بعد ہونا قرار پایا تھا۔ وجہ کیا تھی یہ سبحان کو کسی نے نہ بتائی، نہ ہی اس نے پوچھا۔ تاہم اب اپنی خاندانی رسم کے مطابق وہ پلوشہ کو اس کے والدین کے ہاں لے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ پھر رات کو بنا قیام کیے ہی اسے واپس آنا تھا اور پورے 3 دن بعد اسے پلوشہ کو لینے جانا تھا۔ یہ ان کی مخصوص رسم تھی، لہٰذا سبحان بالکل تیار تھا۔ دوپہر کے قریب وہ دونوں جبران ہاؤس پہنچے، جہاں انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ پلوشہ تو گھر جاتے ہی غائب ہو گئی، لیکن اس کی والدہ مبینہ جبران، دادی زینب خاتون اور والد جبران علی دیر تک سبحان سے باتیں کرتے رہے، اور بیچارہ سبحان بڑا برا پھنسا تھا، جو ان کے سوالوں کی لمبی لسٹ کے جوابات محض ہوں ہاں میں دے رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے پلوشہ کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے ساتھ کھایا۔ یا پوچھنے پر اس کی والدہ منیبہ نے بتایا کہ وہ اپنی سہیلیوں سے ملنے گئی ہے، یعنی ایک رات کے شور کی اتنی بھی ویلیو نہیں تھی کہ وہ اسے یوں تنہا چھوڑ کر اپنی سہیلیوں سے ملنے چلی گئی تھی۔ سبحان بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دورہ چلا، پھر انہیں خوش گپیوں میں عصر کی اذان ہو گئی۔ تب سبحان نے واپس جانے کا قصد کیا، اگرچہ اس کے سسرال اسی شہر میں محض آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھی۔ تاہم داجی نے سخت ہدایت کی تھی کہ وہ پلوشہ کو چھوڑ کر فوراً گھر پہنچے، لہٰذا وہ مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ منیبہ اسے کچھ اور دیر رکنا چاہتی تھی، لیکن وہ انکاری تھا۔ نہیں آنٹی جی، معذرت چاہتا ہوں، مجھے جلدی نکلنا ہوگا، ابھی حیدر کا فون آیا ہے، کچھ ضروری کام ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ سبحان نے سہولت سے انکار کر دیا، لیکن نظریں آس پاس کسی کو کھوجتی شدت سے منتظر تھیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے آپ کی مرضی، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ منیبہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ڈھیروں بلائیں لی، پھر وہ جانے کے لیے قدم نہیں آ رہا تھا، جانے کیوں دل میں اس دشمن جاں کی آخری جھلک دیکھنے کے لیے مچلنے لگا، جو شخص ایک رات میں ہی اچھی لگنے لگی تھی۔ زینب خاتون، جو زمانہ شناس اور غضب کی نظر رکھتی تھیں اور کب سے سبحان کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھیں، اسے یوں اوپر تولتے دیکھ کر مسکرائیں۔ کمال کرتی ہو منیبہ، تم بھی ارے پلوشہ کو بلواؤ، سبحان بیٹا اس سے ملے بغیر تھوڑی جائے گا، آخر بھائی سو بات ہوتی ہے میاں بیوی کے بیچ۔ اماں بی نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھتے ہوئے منیبہ کو مخاطب کیا، تو وہ سبحان کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اتنی دیر میں پہلی کام کی بات تھی جو سبحان کے دل کو لگی، اور اس کا دل چاہا کہ اماں جی کو چوم لے۔ سمجھ گئی اماں بھی، ابھی بلواتی ہوں۔ منیبہ ہنستے ہوئے جیسے ہی مڑی، دھاڑ کی آواز سے گیٹ کھلا اور وہ ہاتھ میں ککر کی ٹہنی نما چھڑی تھامے ایک 12-15 سالہ لڑکے کے پیچھے طوفانی رفتار سے بھاگتی اندر داخل ہوئی۔ ٹھہر جا تو دانی کے بچے، رک جا، ذرا بتاتی ہوں تجھے۔ سیاہ لباس میں اپنے حسن سے یکسر انجان بھاگتی ہوئی سبحان سے ٹکرائی، اور یہی موقع تھا دانیال عرف دانی نے غنیمت سمجھ کر فوراً اماں بی کے پیچھے چھپ گیا۔ بچاؤ اماں بھی، بچاؤ مجھ پر اس چڑیل سے، ورنہ مجھے یہ کچا جب آ جائے گی۔ دانیال اماں کے پیچھے کمر کے گرد بازو حمائل کرتا خود کو ان کی پناہوں میں دے گیا، لیکن پلوشہ کہاں کم غافل تھی، فوراً لپکی۔ رک ذرا، تو مجھے چڑیل کہہ رہا ہے اور خود کیا ہے، ڈریکولا کہیں کا، ہٹ جائیے آگے سے۔ اماں بھی، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ پلوشہ کھا جانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی اس پر چھمٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوفو، کیا ہو رہا ہے یہ دانی؟ ارے پلوشہ، تو ہی کچھ عقل کر، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اماں بی سے سبحان کے سامنے یوں بچکانہ حرکتیں دیکھ کر خفگی سے بولی۔ لو کر لو بات، مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پوچھئے، لڈو کی گیم کھیل رہے تھے ہم، پورے 50 گول گپوں کی شرط لگی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ہار رہا ہے تو بے ایمانی کرنے لگا، میں نے پکڑ لیا تو ساری لڈو الٹا کر گیم خراب کر دی، اور اب یہاں بھاگ آیا ہے۔ پر میں بھی چھوڑنے والی نہیں ہوں، اسے گول گپے تو اسے کھلانے ہی ہوں گے۔ وہ ہانپتے ہوئے ساری بات بتا کر اب پھر اسے گھورنے لگی۔ پوری بات جان کر اماں بھی دوپٹہ منہ کے آگے کر کے ہنسنے لگی، تاہم منیبہ سر پیٹ کر رہ گئی، اور سبحان مایوسی سے انہیں دیکھتا سر جھکا گیا۔ جھوٹ مت بول پلوشہ، بے ایمانی میں نے نہیں، تو کر رہی تھی، جبھی میں نے گیم خراب کی۔ اب دیکھو اماں بھی، یہ سارا الزام مجھے دے رہی ہے، جھوٹی کہیں گی۔ دانی نے اماں بی کے پیچھے شیر بنتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا۔ وہ پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ پلوشہ کی سہیلی سمیہ کا چھوٹا بھائی بھی تھا، اگرچہ ان دونوں میں بے تکلف ہی تھی، تاہم اس کی پلوشہ سے کبھی نہیں بنتی تھی، اور اسے اور سمیہ کو کھیلتے دیکھ کر جان بوجھ کر تنگ کرتا تھا، پھر پلوشہ سے خوب ٹھکائی کرواتا تھا۔ وہ دونوں اس طرح جھگڑتے رہتے تھے۔ کیا میں نے؟ ٹھہر جا تو ذرا۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف لپکی کہ منیبہ بیچ میں آ گئی۔ رکو پلوشہ،
شرم کرو، عقل ہے یا نہیں؟ تمہیں ہر وقت مستی، ہر وقت مذاق، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو۔ اب شادی ہو گئی ہے تمہاری، اس لیے بدلو خود کو۔ اور یہ کیا طریقہ ہے سبحان بیٹا، کب سے انتظار کر رہا ہے، پر تم غائب ہو، ہوش ہے یا نہیں تمہیں؟ منیبہ کو سبحان کے سامنے اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھائیں، انہیں بے حد غصہ آ گیا، اس لیے بنا لحاظ کیے انہوں نے اسے سب کے سامنے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی، تو وہ منہ پھیلاتی سر جھکا گئی۔ دانی تو اس کی یوں سر عام درگت بنتے دیکھ کر کھسک گیا۔ غصے اور شرمندگی کے باعث اس کے منہ کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گی۔ سبحان کو اس پر ترس آیا۔ کوئی بات نہیں آنٹی، ہو جاتا ہے، پلیز آپ اسے مت ڈانٹیے، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ سبحان نے اسے ہنوز غصے میں دیکھ کر دفاع کرایا تو پلوشا نے ناک سکیڑتے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شوق شراطی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ تھا۔ دیکھا کتنا خیال ہے سبحان کو تمہارا، اور ایک تم ہو، اب جاؤ اور سبحان بیٹے کو دروازے تک رخصت کر کے آؤ۔ منیبہ نے اسے پھر سے لتاڑا تو وہ پھٹ پڑی۔ لو کر لو بات، اب یہ بچے تھوڑی ہیں نا جو میں انہیں دروازے تک چھوڑ کر آؤں، جیسے آئے ہیں ویسے چلے بھی جائیں۔ اس نے ڈھیٹ پن سے جواب دیا۔ پلوشا تم رہنے دے آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، میں چلا جاؤں گا، اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اگرچہ سبحان چاہتا تھا کہ وہ دروازے تک اس کے ساتھ آئے اور سبحان اس سے کوئی شوخ و چنچل سا جملہ کہے، لیکن وہ اپنی خواہش کی وجہ سے اسے مزید ڈانٹ بھی نہیں پلوانا چاہتا تھا، اس لیے بات سنبھال کر ان سے رخصت لیتا چلا گیا۔ تب منیبہ نے اسے جتانے والے انداز میں گھورا، لیکن وہ کندھے اچکا کر اندر چلی گئی اور پیچھے وہ تعصب اور گہری سوچ سے اس کی پشت کو گھورتی رہیں۔ اماں بھی پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکی کا، کہیں اسے بیاہ کر ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ منیبہ دور کی سوچتے ہوئے فکر مندی سے بولی تو انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر غلطی ہوں تو اتنا اچھا نیک و فرما بردار داماد ہمیں نہ ملتا، دیکھا نہیں وہ اپنی پلوشے کو کتنا چاہتا ہے، مجھے امید ہے وہ بہت جلد پلوشا کو اپنے رنگ میں رنگ لے گا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اماں بھی نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ خدا کرے آپ جیسا کہہ رہی ہیں ویسا ہی ہو۔ منیبہ بھی ایک امید کے سہارے مطمئن ہو گئی تھی۔ جبران علی اور منیبہ جبران کی ساری عمر کی پونجی اور کل متاع حیات صرف ان دو بیٹیاں ہی تھی، بڑی بیٹی عروسہ جبران اور دوسری اس 4 سالہ چھوٹی پلوشا جبران۔ دونوں ہی ماں باپ اور دادی کی بے حد لاڈلی تھیں۔ عروسہ سمجھدار، بے حد ذہین اور عقل مند تھی، جبکہ پلوشا حد درجہ بھولی، لاپرواہ اور لاابالی سی۔ تاہم ان سب کے یا وجود وہ باپ کی لاڈلی اور دادی کی آنکھ کا تارا تھی۔ البتہ منیبہ اسے اکثر و بیشتر ڈانٹتی رہتی تھی، لیکن ہر بار عروسہ اس کی ڈھال بن جاتی تھی۔ دونوں بہنوں میں بے حد پیار تھا۔ عروسہ کی BSc کرنے کے بعد فوراً شادی ہو گئی۔ اس کی نسبت بچپن ہی سے اپنے تایازاد وقاص سے طے تھی، جو اپنی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں مقیم تھا اور MBBS کے بعد وہیں ہاسپٹل میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ملازمت کر رہا تھا۔ شادی کے بعد عروسہ بھی وقاص کے ساتھ کینیڈا چلی گئی۔ شادی کے 1.5 سال بعد خدا تعالیٰ نے اسے اولاد کی آس لگائی، لیکن اس کا کیس کافی کمپلیکیٹڈ تھا اور ڈاکٹرز نے اسے بے حد احتیاط کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن چونکہ یہ اس کی پہلی ڈیلیوری تھی اس لیے وہ اپنے والدین کے ہاں آنا چاہتی تھی، لیکن کیس کی کمپلیکیشنز کی بنا پر ڈاکٹرز نے اس کے سفر کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ تب سے عروسہ نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وقاص نے چچا کی پوری فیملی کو کینیڈا آنے کی ریکویسٹ کی تھی، جسے سنتے ہی جبران صاحب نے فوراً ساری تیاریاں کر لی۔ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا چاہتے تھے۔ سب کچھ ریڈی ہو گیا تھا، بس یہاں آ کر پلوشا کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ وہ میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی، عمر 18 سال نہ ہونے کے باعث اس کا ID کارڈ نہیں بنا تھا، جس کی وجہ سے اب اس کے لیے پاسپورٹ کا مسئلہ بن گیا تھا۔ جبران علی نے بے حد کوشش کی کہ کس طرح عمر بڑھا کر ID کارڈ بنوانے کے لیے، لیکن اس میں بھی کم از کم ماہ کا وقت درکار تھا، جبکہ انہیں 2 ہفتے کے اندر اندر کینیڈا جانا تھا۔ وقت کم تھا اور ادھر عروسہ فون پہ فون کر رہی تھی۔ جبران علی بے حد پریشان تھے کہ اچانک ان کی بینک میں ہاشم قاسمی سے ملاقات ہو گئی، جو ان کے بڑے بھائی مہران علی عروسہ کے سسر کے جگری دوست تھے۔ جبران علی اس حوالے سے ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ انہوں نے جبران سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ دکھ سے سانس لپٹے ہوئے انہیں ساری بات بتا گئے، جسے سن کر ہاشم قاسمی سوچ میں ڈوب گئے، پھر کچھ توقف کے بعد کویا ہوئے۔ یار جبران، اگر تو برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولے، میں تیری بیٹی پلوشا کی شادی اپنے پوتے ذل سبحات سے کرنا چاہتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ایسا کرنے سے تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور بہو لانے کا میرا جو ارمان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، کیوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے کتنی آسانی سے بات ختم کر دی، لیکن جبران تو یہ سوچ کر ہی حیران رہ گئے
کہ خدا تعالیٰ کس کس انداز سے اپنے بندوں کی پریشانیوں کو غیبی امداد سے حل کر دیتا ہے۔ بے شک وہ دلوں کے بھیدوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کس منہ سے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ بھائی صاحب، یہ آپ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یار، بس چھیتی نال بیٹی کی رخصتی دے، تیاری کر، وقت بہت کم ہے اور ہم بھی مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ جلد از جلد اپنے گھر آنگن کو اپنی بہو دے قدمہ نال آباد کرنا چاہتے ہیں۔ ہاشم قاسمی کے انداز پر جبران علی مشکور ہوتے ان کے سینے سے لگ گئے۔ پھر کیا تھا، سب کچھ آنن فانن طے ہو گیا۔ گھر دیکھا بھالا تھا، خاندان اچھا تھا، لوگ تو بے حد اچھے تھے، لہٰذا انکار یا نکتہ چینی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ اس لیے محض 7 دن کے اندر اندر مختصراً لیکن ہر ممکن طریقے سے بھرپور تیاری کی گئی، اور یوں 8ویں دن پلوشہ جبران مسز پلوشہ سبحان بن کر اپنے پیا کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ جبران اپنے فرض سے اتنے احسن طریقے سے سبکدوش ہونے پر خدا کے حضور سجدہ ریز تھے۔ باقی جو ذرا سا خوف تھا وہ سبحان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر ختم ہو گیا تھا۔ کوئی خلش باقی نہیں رہی تھی۔ جلد بازی میں ہی صحیح لیکن انہوں نے اپنی عزیز از جان بیٹی کے لیے بہترین فیصلہ کیا تھا، اور اب وہ پوری طرح مطمئن ہو گئے تھے۔ رسم کے مطابق ٹھیک 3 دن بعد سبحان اسے لینے پہنچ گیا۔ حسب توقع وہ غائب تھی۔ سبحان کو لگا شاید آج بھی وہ لوڈو کھیل رہی ہو، لیکن آدھے گھنٹے بعد وہ تولیے سے بال خشک کرتی کمرے سے برآمد ہوئی، پنک کڑھائی والے لباس میں کمرے سے نیچے آتے بالوں کو تولیے سے ہلکا رگڑتی نکھری نکھری سی وہ سیدھا سبحان کے دل میں اتر گئی۔ پھر جیسے ہی اس پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ ارے آپ کب آئے؟ خالصتاً بیویوں والا انداز تھا۔ سبحان بے حد خوش ہوا۔ ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے، سبحان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس وقت لاؤنج میں وہ اور ابا بھی ہی بیٹھے تھے، منیبہ شاید کچن میں تھیں۔ پھر کچھ لمحے بات چیت کے بعد اماں بھی اس سے مخاطب ہوئی۔ پلوشے پتر، جلدی سے سامان پیک کر لو، سبحان پتر تجھے لینے آیا ہے۔ اماں بھی نے اس کے دراز گیلے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ لینے آئے ہیں؟ لیکن کیوں؟ پلوشہ نے اس قدر حیرت سے پوچھا کہ کچھ پل کے لیے تو اماں بھی اور سبحان بھی گنگ رہ گئے۔ پتر، شادی ہو گئی ہے تیری، سسرال نہیں جانا کیا؟ لیکن شادی تو ختم ہو گئی ہے نا، اس نے الجھتے ہوئے جواز پیش کیا۔ اماں بھی نے کنکیوں سے سبحان کو دیکھا جو ان دونوں کو دیکھ کر سر جھکا گیا تھا۔ پھر وہ قدرے شرمندہ ہوتی اسے سمجھانے لگی۔ پلوشے پتر، جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں رہتی ہے۔ جیسے عروسہ کی شادی ہوئی اور وہ اپنے سسرال میں ہے، ٹھیک ویسے ہی اب تمہیں بھی اپنے سسرال میں جانا ہوگا۔ چل شاباش میرا بچہ، اب جلدی سے جا کر پیکنگ کر لے، سبحان کو دیر ہو رہی ہے۔ امبا بی نے اس کے بعد سہلاتے ہوئے کہا تو وہ معصومیت سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فوراً مان گئی۔ کتنی بولی تھی وہ، یعنی کچھ بھی منوانا ہو تو ایک چھوٹے سے لیکچر کا ڈوز دے دیا جائے، یہ یک اور کی ہاتھ لگ گئی تھی۔ سبحان کے سجے سے وہ فوراً دماغ کی میموری میں سیو کر گیا۔ پھر وہ پیکنگ کے ارادے سے اٹھی اور لاؤنج کے داخلی دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ وہاں اسٹینڈ پر رکھے فون کی بیل بجنے لگی۔ اس نے فوراً لپکتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ کینیڈا سے فون تھا۔ اے روسی، کیسی ہو تم؟ مائی گاڈ، کتنی لمبی عمر ہے تمہاری، حالانکہ میں نے تمہیں بالکل بھی یاد نہیں کیا۔ بغیر سلام دعا کے پرجوش انداز میں اس نے عادتاً بہن کو چھیڑا، حالانکہ وہ عروسہ سے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن دونوں بہنوں میں خاصی بے تکلفی تھی۔ دوسری طرف عروسہ کھکلا کر ہنس دی۔ میں جانتی ہوں بھائی، ظاہر ہے یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں انسان بھول جائے۔ کیوں؟ بس اب زیادہ باتیں مت بناؤ، سخت خفا ہوں میں تم سے۔ اس نے منہ بسورا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے؟ چیٹنگ کی ہے تم نے، یاد کرو ذرا، تمہاری شادی پر میں آئی تھی نا، لیکن میری شادی میں تم نہیں آئی، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اپنے ازلی بھولے پن سے شکوہ کرنے لگی تو وہاں بیٹھے سبحان اور اماں بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں کے گلے شکوے اور وضاحتیں چلتی رہیں۔ عروسہ اسے منانا جانتی تھی، پلوشہ بھی کہاں زیادہ دیر ناراض رہ سکتی تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ پھر عروسہ کے کہنے پر اس نے ریسیور سبحان کو تھما دیا اور خود اندر چلی گئی۔ رسمی سلام دعا اور حال چال کے بعد عروسہ اصل بات پر آئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اپنے بہنوئی سے بات کر رہی تھی۔ سبحان بھائی، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے، اس نے مودبانہ جواب دیا۔ دراصل ہماری پلوش بہت بھولی ہے، وہ ناسمجھ بالکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی لاؤبالی ہے،
لیکن اگر کوئی پیار سے سمجھائے تو فوراً سمجھ جاتی ہے۔ اس کی معصومیت کے پیچھے راز بھی یہی ہے کہ ہم سب نے اسے بہت لاڈ پیار دیا ہے۔ وہ دل کی بے حد صاف ہے۔ لوگوں کے چہروں اور کردار کو پڑھنے یا پرکھنے کا ہنر اسے بالکل نہیں آتا۔ جو دیکھتی ہے اسے ہی سچ سمجھ لیتی ہے۔ بچپن سے لے کر میری شادی تک میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا ہے، حتیٰ کہ یہاں بھی مجھے اس کی فکر لگی رہتی ہے۔ لیکن اب اس کی زندگی میں آپ آ گئے ہیں۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ بس آپ سے ایک التجا ہے کہ اس کا بے حد خیال رکھیے گا۔ اگر وہ کوئی غلطی کرے تو ڈانٹ کر نہیں بلکہ پیار سے اسے سمجھائیے گا۔ پھر دیکھیے گا آپ جان جائیں گے کہ اسے سمجھنا کتنا آسان ہے۔ وہ بہت دلچسپ ہے، یہ بھی آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ بس اس امید پر میں ایسے آپ کی سرپرستی میں دے رہی ہوں کہ آپ اسے وہی مان، عزت، پیار اور اپناپن دیں گے جو اب تک اسے اپنے والدین سے ملا ہے۔ اتنی سی توقع تو میں آپ سے کر ہی سکتی ہوں نا؟ عروسہ کے لہجے میں بہن کے لیے بزرگانہ فکر مندی کھلی تھی۔ اس کی محبت و شفقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ فون پر بات کرتے کرتے آنسو بھی بہا رہی تھی، جسے سبحان نے بخوبی محسوس کیا تھا، اور وہ عروسہ کی ہر بات کو تہہ دل سے ذہن نشین کر رہا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں عروسہ آپی، کیونکہ پلوش صاحب میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ آپ کو کبھی بھی مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ سبحان نے اسے یقین دلا کر پوری طرح سے مطمئن کر دیا۔ پھر 2-4 باتوں کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ تب پلوشہ بھی بیگ تیار کر کے آ چکی تھی۔ پھر ڈھیر ساری ہدایتوں اور دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا۔ گھر پہنچتے اسے دادی کا پیغام ملا۔ پلوشہ کو کمرے میں جانے کا اشارہ کر کے وہ سیدھا ان کے کمرے میں، جہاں ہمیشہ کی طرح اس وقت سبھی موجود تھے ماں سوائے پاپا کے، جبکہ ماما بیگ میں کپڑے اور ضرورت کی دیگر اشیاء رکھوا رہی تھی، جن میں سے زیادہ سامان لیڈیز کا تھا۔ سبحان نے حیرت سے سب کو دیکھا۔ السلام علیکم، اس نے مشترکہ سلام کیا تو سبھی نے جواب دیا، لیکن نظریں شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ سبحان کے کان ہائی الرٹ ہو گئے، دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ذلے خیر نال پہنچ گیا پتر؟ تاجی نے اسے قریب بلا کے اپنے شانے سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج بھی ضرورت سے زیادہ لاڈ دکھا رہے تھے۔ یہ کوئی اچھا سگنل نہیں تھا۔ سبحان کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ جی داجی، بہو ٹھیک ہے؟ جی داجی ٹھیک ہے۔ پر یہ سب کیا ہے داجی؟ یہ اتنا سارا سامان کس لیے؟ اس نے جا بجا کمرے میں پھیلے بیگز اور سوٹ کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اوے لڈو، اتنا سارا کتھے ہے؟ بس ضرورت کی چیزیں ہیں۔ کل کو اگر تم دونوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو کیا پڑوسیوں سے ادھار مانگو گے؟ دونوں؟ کون دونوں؟ او یار، تو اور پلوشہ۔ اور کون؟ ابھی 4 دن پہلے تو تیرا اس کے ساتھ بیاہ ہوا ہے۔ اینی چھتی بھول گیا اس کو؟ داجی نے کھلکھلاتے ہوئے وضاحت دی تو اس کے سر پر چھت گری۔ واٹ؟ پلوشہ؟ لیکن وہ میرے ساتھ کیوں جائے گی؟ اس نے تحیر سے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ اسے داجی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ لو جی کر لو گل۔ اوے تیرے نال نہیں تے اور کدے نال جائے گی؟ ویاہ تیرے نال ہویا تو ظاہر ہے وہ تیرے نال ہی جائے گی نا۔ داجی کی اس بات کا مذاق اڑاتے ہوئے شگل سے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ اوفو داجی، آخر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ آخر وہ میرے ساتھ کیسے رہے گی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ داجی ہمیشہ اسے بے چین کر دیتے تھے۔ بڑا آسان ہے، ویسے ہی رہے گی جیسے ہی سب رہتے ہیں۔ اوے جھلیا، سویر کو تو دفتر چلا جایا کرنا، وہ پیچھے سے گھر کا کام کاج کر لے گی۔ شام کو جب تو آئے گا تو تیرے لیے کھانا بنا کر تیرا انتظار کرے گی۔ اور تجھے کیا چاہیے؟ اوے پتر، تجھے تو خود ہوش ہونا چاہیے کہ تجھے اور تیرے گھر کو سنبھالنے والی تیرے پاس ہوگی۔ کیا خاک سنبھالے گی؟ الٹا مجھے یہ اسے سنبھالنا پڑے گا۔ سبحان کی رستے بھر کی ساری خوشگواریت جھنجھلاہٹ میں بدل چکی تھی۔ اسے نئے سرے سے غصہ آنے لگا تھا، اس لیے اس نے داجی کی بات کے جواب میں احتجاجاً کہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے نا بھائی، کیونکہ مستقبل میں تو راتوں کو اٹھ کر بچوں کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے نا، اس لیے ابھی سے پریکٹس کر لیں بھابھی کو سنبھالنے کی۔ اسی بہانے عادت بھی ہو جائے گی، کل کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دانش کی زبان پھسل چکی تھی۔ شٹ اپ دانش، بی سیریس، یہاں میری جان کو بنی اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔
سبحان نے اسے غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں ڈپٹا۔ کیوں ڈانٹ رہا ہے اسے ذلے؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بچہ، ساتھ لے جائے گا بہو کو تبھی عادت ہوگی نا۔ خلاف توقع داجی نے پہلی بار اسے ڈانٹنے کی بجائے حمایت کی تو صدمے، خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے باعث دانش کی آنکھیں بے تحاشا پھیل گئی۔ لیکن داجی میں دفتر دیکھوں گا یا گھر میں مشکل میں پھنس جاؤں گا داجی۔ وہ کسی طور بھی آج داجی کی باتوں میں نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پلوشا اس علیحدہ گھر میں تو کہاں اس بھرے پورے گھر میں بھی جلدی خود کو مکس نہیں کر پائے گی۔ اس لیے وہ داجی کے فیصلے کی اتنی جاندار مخالفت کر رہا تھا کہ حیدر آگے بڑھا۔ کول ڈاؤن سبحان، آئی تھنک داجی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ پلوشا بھابھی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے تو ان کے گھر والوں کو لگے گا کہ آپ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ خود تو آپ دوسرے شہر میں ہوں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم نے ان کی بیٹی کو بہو نہیں بلکہ اپنے گھر کی نوکرانی بنا رکھا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ انہیں ساتھ لے جائیں۔ مجھے یقین ہے وہ جلدی آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیں گی۔ حیدر نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے بات فوراً سنبھال لی۔ وہ متفق ہوا تھا یا نہیں تاہم خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ اینا سبق کافی ہے یا اور دینا پڑے گا؟ داجی نے کمر پر ہاتھ رکھ کر ان کے بیچ مداخلت کی انداز سراسر جتانے والا تھا کہ سبحان شرمندہ ہو گیا۔ بس ذلے، ایک باری میں نے کہہ دیا کہ بہو تیرے نال جائے گی تو مطلب جائے گی، آئی گل دماغ وچ۔ داجی نے فیصلہ کن انداز میں بات ہی ختم کر دی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیشہ کی طرح ان کی ضد ماننا پڑی۔ اگلے دن شام کو ان دونوں نے نکلنا تھا۔ پلوشا کے گھر سے سبھی آئے تھے۔ 2 دن بعد بھی کینیڈا کے لیے فلائٹ تھی، اس لیے وہ بیٹی کو خود رخصت کرنے آئے تھے۔ جانے سے قبل سب نے اسے بطور خاص پلوشا کی حفاظت کی نصیحتیں کی، جسے وہ بے دلی سے سنتا رہا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی فکر میں کھلتا دیکھ کر وہ اچھا خاصا چڑ گیا۔ آخر میں اماں بھی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سبحان پتر، میری پلوش بڑی بھولی ہے، اس کا خیال رکھنا، شام کو جلدی گھر واپس آ جایا کرنا، ورنہ یہ اکیلے گھر میں پریشان ہوتی رہے گی۔ ارے دادی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا را مجھے گناہ گار نہ کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ دادی کو التجا کرتے دیکھ کر وہ بے حد شرمندہ ہوتا ان کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پھر پلوشا دادی سے گلے مل کر جو رونا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام نہ لیا، یوں جیسے آج ہی میکے سے رخصت ہو رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھ کر بھی وہ سب کو مسلسل ہاتھ ہلا کر بھیگتی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ MBA کرنے کے بعد سبحان کو لاہور کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل گئی تھی۔ اگرچہ اسے کمپنی کی طرف سے گھر کی آفر ہوئی تھی، تاہم داجی کو پسند نہ تھا کہ وہ کمپنی کے گھر میں رہے، چنانچہ انہوں نے سبحان کو اس کا ذاتی فلیٹ خرید کر دیا تھا، جو کہ ایک بلڈنگ کی 3ری منزل پر واقع تھا۔ گاڑی البتہ کمپنی کی ہی تھی۔ 5 مرلے کا یہ چھوٹا سا فلیٹ 2 بیڈ رومز، باتھ روم، ایک کچن، ایک برآمدہ جو بطور ٹی وی لاؤنج استعمال ہو سکتا تھا۔ برآمدے کے بیچ میں ہی ایک چھوٹا سٹور، ایک باتھ روم، چھوٹا صحن جس کا عقبی حصہ لاہور کے مین حصے کی طرف کھلتا تھا، جہاں ہمہ وقت گاڑیوں اور دیگر ٹرانسپورٹ کا شور سنائی دیتا تھا۔ آخری حصے میں ایک عدد ڈرائنگ روم جسے وہ اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ فلیٹ اگرچہ چھوٹا تھا تاہم بے حد خوبصورت تھا۔ سبحان نے ہر چیز کو نفاست سے سیٹ کر رکھا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سلیقہ شعور اور حد درجہ صفائی پسند تھا۔ اسے بے ترتیبی اور گندگی سے سخت نفرت تھی۔ اپنے فلیٹ کو بھی اس نے ایک دم چمکا کر رکھا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ داخل ہونے پر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس گھر میں عورت ذات کا وجود نہیں ہے، کیونکہ اتنا سلیقہ و نفاست کسی چھڑے کی بس کی بات نہیں تھی۔ کوکنگ میں بھی وہ ماہر تھا۔ شام کو دفتر سے لوٹنے پر وہ خود ہانڈی بناتا اور روٹیاں پکانے میں تو اس نے اپنی والدہ عالیہ رضا کو بھی مات دے دی تھی۔ اس کے علاوہ اپنی پسند کی تمام چیز لذیذ و عمدہ پکاتا تھا۔ کبھی کبھار جب وہ زیادہ تھک جاتا تو بہت مجبوری کے تحت ہوٹل سے کھانا لاتا، ورنہ تو خود کوکنگ کرتا۔ رہا صفائی ستھری کا کام، تو اس کے لیے ویسے تو اس نے ایک کام والی مائی لگوا رکھی تھی، جو اس کے دفتر چلے جانے کے بعد تقریباً 10 بجے آتی اور 12 بجے تک جھاڑو پوچھا برتن وغیرہ دھو کر واپس چلی جاتی۔ فلیٹ کی ایک چابی اس کے پاس تھی، لیکن اتوار کو جب اس کا آف ہوتا تو کام والی کو چھٹی دے کر وہ خود ڈسٹنگ کرتا۔ وہ بہت خوش و خرم اور مطمئن انداز میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جی رہا تھا۔ اس کی اپنی ہی ایک دنیا تھی جہاں صرف اس کی من مرضی ہی چلتی تھی، لیکن اب اس دنیا میں پلوشا نامی انقلاب آ چکا تھا جس نے سب کچھ زیر زبر کر کے رکھ دیا تھا۔ پلوشا کے پہلے اس کی زندگی بھر
اس گھر میں آ جانے سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی ساری روٹین ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ پلوشا ٹھیک سے دروازہ بند کر لینا، اگر کوئی بیل دے تو پوچھے بغیر مت کھولنا، خاص کر کسی انجان کے لیے تو بالکل نہیں۔ ویسے بھی تم کون سا یہاں کسی کو جانتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ دروازہ مت کھولنا۔ گھر میں فون آئے، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کر لینا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ دروازے پر کھڑا وہ آفس کے لیے بالکل تیار، سوٹڈ بوٹڈ، ہاتھ میں بریف کیس تھامے اسے ہدایتیں جاری کر رہا تھا، اور متفکر چہرہ لیے ہاں میں سر ہلاتی جا رہی تھی۔ پھر وہ مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سنیے ذرا ایک منٹ۔ ابھی وہ دوسری سیڑھی پر ہی تھا کہ پلوشا نے اسے آواز دی۔ وہ تیزی سے انہی قدموں لوٹ آیا۔ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ سبحان نے فکر سے پوچھا۔ نہیں، مسئلہ تو نہیں، بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اکیلی گھر میں شام تک کیا کروں گی۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے انتہائی متفکر انداز میں کہتے ہوئے وہ سیدھا سبحان کے دل میں اتر گئی۔ اس نے مسکرا کر پلوشا کی پریشان حالت صورت کو دیکھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو، آج میں جلدی گھر آ جاؤں گا، پھر ہم گھومنا چلیں گے، تم تیار رہنا، اور تب تک تم گھر کی صاف صفائی کرنا، ناشتے کے برتن دھونا، اور ہاں، میری وارڈ روم میں اپنے کپڑے سیٹ کر لینا۔ انہی سب کاموں میں وقت گزر جانے کا پتہ بھی نہیں چلے گا، اور شام ہو جائے گی۔ ویری سمپل۔ کتنی سہولت سے سبحان نے اسے وقت گزاری کا ٹرک سمجھایا تھا۔ دوسری جانب پلوشا کی جان ہی نکل گئی۔ لو کر لو بات، وقت تو تب گزرے گا نا جب میں یہ سارے کام کروں گی، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا۔ اپنی دانش وہ بم پھوڑے دیانت داری سے سچ بتا رہی تھی۔ اور داجی نے کہا تھا کہ محترمہ گھر سنبھالیں گی۔ سچ داجی، قربان جاؤں آپ کی سوچ پر۔ سبحان نے خیال میں داجی سے مخاطب ہوتے ہوئے تعصب سے کہا۔ اوکے، پھر یہ سب کام رہنے دو، کام والی آ کر خود کر دے گی۔ تم ایسا کرنا، اسٹڈی روم میں کچھ اسٹڈنگ بکس ہیں، اس کا مطالعہ کر لینا، شاید تمہیں پسند آئے۔ اگرچہ کبھی نہ تو گھر میں کیبل کی کمی ہے، ٹی وی دیکھ کے ٹائم گزارنا۔ شام کو میں زیادہ جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ دین ٹل ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ایک نئی ترکیب بتاتے ہوئے سبحان نے فوراً جانے کا قصد کیا۔ مبادا وہ اس سے بھی انکار نہ کر دے۔ پھر بنا اس کا جواب سنے وہ چلا گیا، اور پلوشا دروازہ لاک کر کے اندر آ گئی۔ رات 12:30 بجے وہ لوگ گھر پہنچے تھے۔ 4 گھنٹے کے مسلسل سفر نے انہیں تھکا دیا تھا، اس لیے بمشکل کپڑے بدل کر وہ لوگ بنا کچھ کھائے بستر پر ڈھیر ہو گئے۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد سبحان آفس کے لیے تیار ہو گیا، کیونکہ صبح دیر سے آنکھ کھلنے پر ناشتہ بنانے کا وقت نہیں تھا۔ شام کو وہ دونوں اپنے ہی بلڈنگ کے گراؤنڈ میں فلور والے فلیٹ میں موجود تھے، جو سبحان کے آفس کو لے گلی کا تھا، اور اس کی بیوی ندا بے حد ہنسمکھ اور ملنسار مہمان نواز تھی، جبکہ علی خود ندا کی نسبت پسندیدہ تھا۔ اکثر سبحان رات کی چائے یا ڈنر ان کے ساتھ ہی کا ہوتا۔ اس وقت بھی وہ سب لوگ چائے سے اور دیگر لوازمات سے انصاف کرتے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ندا کو بھولی بھالی معصوم سی پلوشا بے حد پسند آئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دیکھ لیا ندا، میں کہتا تھا کہ 1 نمبر کا چھپا رستم ہے، اور اب تو اس نے باقاعدہ ثابت بھی کر دیا کہ کیسے چپکے سے شادی کر لی، اور ہمیں ہوا تک نہیں لگنے دی۔ یہ سب اس لیے کیا نا تاکہ ہمیں ولیمے کے چاول نہ کھلانے پڑیں۔ علی نے تقریباً 10ویں بار اس کی سرپرائز شادی کا شکوہ کرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ بدلے میں سبحان نے اس کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی، جس پر ندا اور پلوشا دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ چلو جی، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ویسے ایک بات سبحان بھائی، جلد بازی میں ہی سے ہی دلہن چن کر لائے ہیں آپ۔ سچ پلوشا بھابھی بہت پیاری ہیں، ایک دم چھوٹی موٹی سی۔ ندا نے اس کی تھوڑی پکڑ کے تعریفی انداز میں کہا تو وہ شرما گئی۔ سبحان بھی ان کی بات پر دل سے فخریہ انداز میں مسکرایا، کیونکہ اس بات سے اسے بھی کہا انکار تھا، وہ خود بھی تو اسی حسن کا دیوانہ ہوا تھا۔ ندا بھابھی، میری بس آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میری غیر موجودگی میں آپ پلوشا کو کمپنی دیں، یہ اکیلی گھر میں بور ہوتی ہے۔ کچھ میں بھی اس کی طرف سے فکر مند ہوتا ہوں، آج کل لاہور کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے کیوں شرمندہ کر رہے ہیں سبحان بھائی؟ یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے مجھے تو بے حد خوشی ہے کہ بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی سہیلی کی کمپنی مل گئی۔ اب آپ اپنی زوجہ محترمہ کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، کیونکہ میں ہوں نا ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ میں بھی گھر بیٹھی بیٹھی بور ہو جاتی تھی، کتنی بار علی سے کہا کہ جاب کر لوں، لیکن یہ مانتے نہیں تھے۔
پر اب اس کی ضرورت نہیں، میں روز آپ کے گھر آ جایا کروں گی، پھر ہم دونوں خوب باتیں کریں گے، کیوں پلوشا؟ سبحان کی بات کاٹتے ہوئے ندا نے تفصیلاً اپنا فراخدانہ پروگرام بتایا تو پلوشا بھی خوشی سے سر ہلانے لگی۔ باتیں صاف صاف کیوں نہیں کہتی کہ پیٹ پیچھے ہم بیچارے شوہروں کی برائیاں کیا کریں گی؟ علی نے بحث چھیڑنے کی غرض سے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، پھر دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستی ہے۔ جواب میں ندا نے خطرناک تیوروں سے علی کو گھورا۔ ظاہر ہے ڈھونڈنے سے بھی کوئی اچھائی والی بات تو ملے گی نا، اس لیے برائیوں سے ہی کام چلانا پڑے گا۔ وہ ویسے بھی ہم نازک اندام لوگ آپ کی طرح 2 اور 2 4 کی کیلکولیشن، یہ تو مغز کھپائی کرنے سے رہے۔ ندا نے بھی کبھی علی کو بحث میں جیتنے نہیں دیا تھا۔ نازک اندام نہیں، کوڑ مغز کو خود کو، کیونکہ کیلکولیشن تو تب کرو گی نا جب گنتی آتی ہوگی۔ لاکھ کے آگے کتنے صفر آتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ نہیں۔ ہمیشہ میتھ کے پیپر میں نقل لگا کر پاس ہوتی رہی ہو، بڑھیا ہی میڈم مغز کھپائی کرنے والی۔ علی نے ندا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ حساب میں ذرا کمزور تھی، اس لیے وہ اکثر اس کی نالائکی پر مذاق اڑایا کرتا تھا۔ دونوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو چکی تھی، جو دیر تک جاری رہی۔ سبحان کو تو عادت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ دونوں اس کی موجودگی کا بھی لحاظ نہ کرتے تھے اور یوں ہی تانا زنی پر اتر آتے تھے۔ تاہم پلوشا بڑی دلچسپی سے ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ پھر ندا اور علی نے انہیں رات کے کھانے پر روک لیا، یوں وہ رات 12 بجے کے قریب اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔